नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह साफ़ात शुरू करेंगे हम आज अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी सूरह साफ़ात मक्की सूरतों में से है और इसमें ज़्यादातर जो बुनियादी अक़ीदों की बात हो रही है उसमें तौहीद, रिसालत के बारे में और आखिरत के बारे में इस पे ज़ोर दिया गया है। और इस सूरत में ख़ास तौर से जो मुशरिकीन अरब के अक़ीदे थे, गलत अक़ीदे थे, उनको रिजेक्ट किया गया है, उनको दूर किया गया है। और फ़रिश्तों के बारे में जो वो बात करते थे कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं और वो शिर्क किया करते थे, ये सब बातें किया करते थे, ख़ास तौर से उनको जो है उनके इस अक़ीदे को यहाँ पर गलत बताया गया है। तो ये जो है सूरह साफ़ात, सूरह सफ़, ये सूरह साफ़ात और इस जैसी और भी सूरतें हैं, जैसे कि ये 5 सूरतें हैं जो ये एक जैसी सी हैं। सूरह साफ़ात, सूरह मुरसलात, सूरह नाज़ियात, सूरह आदियात। ये सब जो हैं फीमेल के सीगे से आत आत करके ये जो है स्टार्ट की गई हैं। इनको सेट ऑफ कहा जाता है, ठीक है? सीरीज़ ऑफ कहा जाता है क्योंकि वाओ, फ़ा और फ़ा इस तरह से ये शुरू की गई हैं। शुरू में वाओ से है, फिर फ़ा, फिर कहीं वाओ, तो इसलिए उसको ये एक तरह से सेट ऑफ है, सारी की सारी 5 सूरतें। तो इसमें देखें वस्साफ़ाती सफ़ा, वस्साफ़ाती सफ़ से बना है ये साफ़ात। सफ़ किसको कहते हैं? स्वाद फ़ा फ़ा। सफ़ कहते हैं लाइन को सीधा करने को, दुरुस्त लाइन बनाने को। साफ़ात किसी भी चीज़ को सीधा लाइन पर खड़ा करना या लाइन बनाना, उसके बारे में है। और कसम है, वाव से स्टार्ट किया गया है, कसम खाई गई है यहाँ पर। और फिर ये आपको पता है कि जो कसम खाई जाती है, अल्लाह ताला जो भी कसम खाते हैं तो उस उसमें जो है जब कसम, एक तो उस चीज़ की खूबी बताई जाती है और उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बताई जाती है जिस चीज़ की कसम खाई जाती है। अरबों के यहाँ ये तरीका था और यहाँ अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं और कसम खाना जो है इस चीज़ को गवाह बनाना होता है, ठीक है? जो बात कही जा रही होती है। अब यहाँ पर जो है लाइन बनाने वाले फरिश्तों की बात यहाँ कही जा रही है। कुछ कहते हैं कि ये हवाओं की तरफ इशारा है और कुछ कहते हैं कि ये फरिश्तों की तरफ इशारा है। लेकिन जो सबकी राय मिलती है वो क्या, कि ये फरिश्तों की तरफ इशारा है, जो फरिश्ते लाइन बनाकर अल्लाह ताला के यहाँ खड़े हुए हैं। तो वस्साफ़ाती सफ़ा कसम है सफ़ बाँधने वालों की, जो खूब सफ़ बाँधा करते हैं। कसम है लाइन बनाने वालों की, जो लाइन बनाया करते हैं या सफ़े बनाया करते हैं। अब ये देखें, ये आठ-आठ फरिश्ते, क्योंकि मुशरिकीन मक्का ये कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं और अल्लाह ताला वो जो हैं अल्लाह ताला के, उनके पास एक डिवाइन पावर है और अल्लाह ताला के साथ वो शरीक हैं, अल्लाह ताला के कामों में शरीक हैं। तो लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने साफ़ात साफ़ात आठ आठ से शुरू करा है, तो आपके दिमाग में ये होगा कि ये फीमेल का सीगा है। जबकि जगह-जगह जो फरिश्तों के लिए यूज़ हुआ है, साफ़ूना भी यूज़ हुआ है, सफ़ूना भी यूज़ हुआ है कुरान के अंदर, तो आपको लगेगा कि ये फीमेल का सीगा है। लेकिन साफ़ात यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये जो जमा होती है, ये वाली जो फीमेल जमा है, जहाँ पर इसकी तरफ इशारा है, इस ये कहते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लूरल, यानी प्लूरल जो होती है, जमा जो होती है उसका स्मॉल ग्रुप या मिनिमल प्लूरल के लिए आता है ये। इसको कहते हैं जमीउ क़िल्ला, यानी जैसे कि अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्ते सिलेक्ट करे हैं, हर काम के फरिश्तों के अल्लाह ताला ने ग्रुप बना दिए, किसको क्या करना है, किसको हवाओं को लेकर आना है, किसको अ, वही लेकर आनी है, जिब्रील अमीन जैसे वही लाया करते थे, कौन मौत के फरिश्ते अलग, या ग्रुप्स कौन अज़ाब लेकर आ रहे हैं, कौन खैर और बरकत लेकर आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने ग्रुप्स बना दिए। एक तरह से आर्मी ऑफ एंजल इसको कहा जाता है, बटालियन ऑफ एंजल, ठीक है? तो ये जो फीमेल ये जो आ रही है आत आत करके, ये जो जमा आ रही है, तो ये क्यों है? ये स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लूरल, ठीक है? इसलिए ये फीमेल की तरफ इशारा है। तो वस्साफ़ाती सफ़ा, कसम खा रहे हैं अल्लाह ताला उन फरिश्तों की जो फरिश्ते लाइन बनाकर खड़े होते हैं।
تو یہاں پر پھر ایک بات یہ ہے کہ لائن بنانا کتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی جب ہم نمازوں میں صفوں کی طرح ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور صفیں کس کی طرح ہونی چاہیے؟ جیسے فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. ہم دنیا میں جب مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی آسمان میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. اور فرشتے آسمان میں ایسے ہی صفیں بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں، لائن بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے پھر انہیں حکم دیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلی ابتدا یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو پہلی لائن ہوتی ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں مسجد میں تو مسجد میں کیا ہوتا ہے، جب پہلی صف پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ صف لگتی ہے. اور ہاں، لیکن لائن بنانا جو ہے، مرد تو صف اچھی طرح بناتے ہیں مسجدوں میں، لیکن لیڈیز جو ہے نا وہ ان کو پتا نہیں ہوتا. اور وہ جب مسجدوں میں کبھی کبھار جب نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو کوئی کہیں کھڑا ہو رہا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہو رہا ہے، صفوں کا اہتمام نہیں ہوتا، جبکہ صفیں بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. نماز میں بھی صفیں بنانا بہت ضروری ہوتا ہے. اتنی صفیں کہ کندھے سے کندھا انسان کا مل جائے، اتنا کھڑے ہوں، اور بالکل بھی بیچ میں گیپ نہ رہے. کیونکہ جہاں جہاں بیچ میں گیپ چھوٹتا ہے وہاں پر جو ہے وہ شیطان آ کر بیچ میں بیٹھ جاتا ہے. اور اس صفوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پہلی صف پوری کی جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ صف میں کھڑا ہوا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے پہلی صف پوری کرو اور خوب مل جل کر کھڑے ہوا کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب میں کتنا ڈسپلن ہے، اور کس قدر فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو وہ ایک دم مانتے ہیں فرشتے. اور پھر یہ کہ فرشتے صف کیوں باندھتے ہیں، جیسے کہ سورہ زمر میں آتا ہے، تسبیح کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. اور عبادت کے علاوہ بھی جو ہے لائن بنانا پسندیدہ ہے. جیسے علم سیکھنے کے لیے انسان لائن بناتے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں تو وہاں بھی جو ہے صف بنا کر بیٹھے، کیونکہ اس سے ایک طرح سے روب ہوتا ہے اور ایک طرح سے ڈسپلن ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ یہ جو ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ لیڈیز صفیں نہیں بناتی، شاید ان کو آتا بھی نہیں، تو سیکھنا بھی چاہیے، اپنے مردوں کو بھی سکھانا چاہیے. اور کم سے کم جب حج کرنے جا رہے ہوں یا عمرہ کرنے جا رہے ہوں، وہاں پر صفوں کا خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے. کیونکہ اس بار جب میں حج پہ گئی تھی تو دیکھا کہ جو لیڈیز تھی بالکل یعنی اتنا کھلا کھلا کھڑی ہوتی تھی، اور اگر بیچ میں کوئی آ کر کھڑا بھی ہوتا تھا تو اسے اپنی کونیوں سے یا اپنا دھکا دے کر اس کو ہٹا دیا کرتی تھی. اور جبکہ یہ نہیں پتا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مسجد میں لوگوں کو جگہ نہیں دیتے تو ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے. جبکہ ایک مومن کا دل کھلا ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی جنت میں گھر بنے تو ہمیں بھی ہمارا دل بھی یہاں پر کھلا ہونا چاہیے. بالکل دھکے دے دیا کرتے تھے، بالکل ہٹا دیا کرتے تھے. تو اتنا گیپ بیچ میں ہوتا تھا، اتنا گیپ بیچ میں ہوتا تھا کہ اگر سب مل کر کھڑے ہو جائیں نا اس صف میں، 5-6 لوگ آرام سے آ جائیں، اتنا گیپ وہ بیچ میں دیا کرتے تھے. اور اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ آدھے لوگ جو ہیں وہ آدھی لیڈیز جو ہیں باہر کھڑی ہوتی تھی، آدھی لیڈیز سڑک پہ کھڑی ہوتی تھی، اور پتہ چلا مسجد میں جو ہے وہ جگہ خالی ہے. اتنی جگہ، اور اتنا جو ہے اس گیپ دے کر کھڑے ہوتے تھے. اور باہر بیچارے لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں یا تکلیف میں ہیں یا پریشانی میں ہیں، بس سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے. تو صفوں کا خاص طور سے دھیان رکھنا چاہیے، اور ہر جگہ دھیان رکھنا چاہیے. یہ سنت ہے. یا ہم یہاں پر بھی جاتے ہیں، ہم لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ہے نا، ہم دنیا کے کاموں سے بھی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوچ کر لائن میں کھڑے ہوں کہ یہ تو فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی اگر یہاں پر لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ تو پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس میں. تو ہم اس لائن میں بھی ہم جہاں بھی کھڑے ہوں اس لائن میں بھی ہمیں ثواب ملے گا. ہمیں پیشنس ہمیں نہیں رہتا، ہم جو ہیں آبے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو لائن میں کھڑا کر رکھا ہے، اتنی دیر ہو گئی لائن میں کھڑا کر رکھا ہے. تو ہم صبر کریں گے کسی بھی کام میں، اور یہ سوچ کر کریں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں. رسول اللہ نے خاص طور سے اس کے بارے میں فرمایا، چاہے مسجد میں ہو یا دنیا کے کام میں ہو، لائن بنانا سنت ہے اور اچھی بات ہے. اور جنگ میں بھی رسول اللہ لائنیں بنوایا کرتے تھے.
फिर देखें बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ों के दरमियान एक तरफ से दूसरी तरफ को चलते जाते और आप हमारे सीनों को और कंधों पर हाथ फेरते और फरमाते आगे पीछे मत हो। यानी इतना लाइन में खड़ा होना चाहिए कि आगे पीछे भी नहीं होना चाहिए। इसका एहतमाम करना चाहिए सफ़ का कि पूरी अच्छी तरह से सफ़ हो, बंध गई हो। और गैप जो है उसको फ़िल करना चाहिए, गैप भी नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगे पीछे मत हो वरना तुम्हारे दिलों में भी इख्तिलाफ आ जाएगा। यानी अगर आगे पीछे होगे तो दिलों में भी इख्तिलाफ हो जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे कि बेशक अल्लाह पहले सफ़ों में आने वालों पर रहमत नाज़िल करता है और उसके फरिश्ते पहली सफ़ों के लिए दुआएँ करते हैं। लेकिन औरतों के लिए पिछली सफ़ जो है वो ज़्यादा मुनासिब होती है और मर्दों के लिए आगे की सफ़ बताई गई है। फिर यहाँ पर देखें फ़ज़्ज़ाजिराती ज़ज्रा, फिर डाँटने वालों की, ज़ाजिरात, ज़ाजिरात ज़ा, जीम और रॉ से बना है, यानी झिड़कना, डाँटना, ज़ोरदार आवाज़ के साथ किसी को धिक्कारना। जैसे फरिश्ते जब डाँटते हैं, तो शयातीन जो हैं वो जब मलाए आला पर जाते हैं यानी आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं, तो फरिश्ते उनको डाँटते हैं और फिर और ज़ोरदार आवाज़ के साथ साथ डाँटने के लिए यहाँ पर इशारा है। तो फ़ज़्ज़ाजिराती ज़ज्रा, फिर डाँटने वालों की सख्त डाँटना। ये भी किसकी बात हो रही है? फरिश्तों की बात हो रही है कि कुछ ग्रुप फरिश्तों के क्या करते थे कि अज़ाब ला रहा है, कोई ग्रुप जो है सफ़े बनाकर खड़े हैं, कुछ ग्रुप जो हैं अज़ाब लेकर आ रहे हैं, ठीक है? और कुछ ग्रुप जो हैं वो जो शयातीन आसमान की तरफ जाते हैं, उनको सज़ा देते हैं, ठीक है? फिर दूसरा ये कि जब किसी कौम पर अज़ाब लाते हैं, तो वो भी एक तरह से डाँट होती है। और फिर तीसरा ये कि फरिश्ते जो हैं बादलों को भी हाँक कर ले जाते हैं, है ना? जब बादलों को ज़ोर जैसे किसी जानवर को हाँक कर ले जाया जाता है, इसी तरह बादल को हँका कर जहाँ अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, उस ज़मीन की तरफ ले जाते हैं। फिर वहाँ पर पानी बरसाते हैं। और फिर ये कि मुजरिमों की जान लेते वक़्त भी जो फरिश्ते हैं, वो डाँट-डपट कर उनकी जान लेते हैं। और जो बागी लोग होते हैं, गुनहगार लोग होते हैं, उनको मारते भी हैं वो। ठीक है? उसकी तरफ इशारा है कि फिर डाँटने वालों की सख्त डाँटना। फ़त्तालियाती, तला यतलू से तिलावत ता लाम वाव से। फिर तिलावत करने वालों की ज़िक्र की, यानी कुरान की तिलावत। यहाँ कोई भी ज़िक्र हो सकता है, उनकी तस्बीह भी हो सकती है, कुरान भी हो सकता है। अब उन फरिश्तों की बात की जा रही है जो फरिश्ते तिलावत करते हैं। अब जैसे देखें कि ये जो कुरान है, ये भी जिब्रील अमीन जो है वो पढ़कर अल्लाह ताला के हुक्म से पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वो नाज़िल करते थे। यानी उन्होंने ये लिखा हुआ नहीं दिया, ये जो है अल्लाह ताला उनके दिल पर नाज़िल हुआ, यानी इनको सुनाया है, तिलावत करके। फिर रसूल अल्लाह ने भी इसको आगे तक तिलावत करके हम तक पहुँचाया है। तो फिर तालियाती और तिलावत करने वालों की इस ज़िक्र की। और फिर ये जो है फरिश्तों की बात हो रही है कि ये फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला के हुक्म से तिलावत करते हैं और तिलावत जो है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, कुरान की हो सकती है या फिर नेक लोगों के दिलों में नेक बातों का इल्हाम करना, वो भी होता है। और ये अच्छी बात लोगों में डालते हैं या अच्छे ख़्याल लोगों में डालते हैं, इसकी भी बात है। तो यहाँ फरिश्तों की ड्यूटी को बताया जा रहा है कि उसके हुक्म को फ़ौरन पूरा करते हैं, ठीक है? जो अल्लाह ताला कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मुशरिकीन मक्का जो हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं ये नबी नहीं है, हो सकते हमारे कुरान जो है वो अल्लाह ताला की किताब नहीं हो सकती, फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियाँ हैं। फरिश्ते जो हैं उनके पास एक डिवाइन पावर है, वो जो हैं देवियाँ हैं और अल्लाह ताला की बेटियाँ हैं और वो जो हैं अल्लाह ताला के काम में शरीक हैं। इस तरह की वो बात करते थे, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराया करते थे। तो इन सब की कसम खाकर यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि ये जो हैं, जो फरिश्ते सफ़ बाँध कर खड़े हैं, जो फरिश्ते डाँट-डपट करते हैं, सख्त डाँटते हैं, फिर जो तिलावत करते हैं, ये सब भी गवाह हैं, किस बात पर गवाह हैं? इन्ना इलाहुकुम बेशक तुम्हारा माबूद लवाहिद ज़रूर ही एक ही माबूद है। यानी इन सब को अल्लाह ताला ने गवाह बनाकर क्या कहा? एक तो ये कि ये सब गवाह भी हैं और इन सबको गवाह बनाकर भी क्या कहा कि तुम्हारा जो माबूद है, वो एक माबूद है। यानी फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियाँ नहीं हैं।
ان کے پاس کوئی ایسی شکتیاں نہیں ہیں, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے ہیں. وہ تو میری, یہ تو سب میری آرمی ہے, یہ تو سب میرے حکم سے کام کرتے ہیں, یہ تو ایک بٹالین ہے الگ الگ, کہ جو میں ان کو حکم دیتا ہوں وہ ویسے ویسے کام کرتے ہیں. اور یہ بھی جو ہے اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہے, اللہ جو ہے وہ ایک ہے, وہ بھی شرک نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ربو, رب ہے السماوات, آسمانوں کا, والارض, اور زمین کا, وما, اور جو, بینہما, ان دونوں کے درمیان ہے, بیچ میں ہے, وربو, اور رب, رب مشارق, مشرقوں کا, مشارق یعنی مشرقوں کا رب, بہت سارے مشرق جب مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسٹ. اب یہاں پر کیا کہا گیا خاص طور سے کہ کون ہے وہ, یعنی کون ہے تمہارا رب؟ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں ان کا مالک ہے, اور پھر وہ تمام مشرقوں کا مالک بھی ہے, مشرقوں کا رب ہے. یعنی ہر روز سورج ایک نئے اینگل سے نکلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں اور گرمیوں میں مشرق میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے. ایک یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ جہاں ہمارا سورج نکل رہا ہوتا ہے وہاں کسی اور کا غروب ہو رہا ہوتا ہے, پھر جہاں ہمارا غروب ہو رہا ہوتا ہے وہاں کسی اور کا مشرق ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے مشرق نہیں, کئی مشرقوں کا مالک یہاں پر کہا گیا ہے. یعنی جہاں پر سورج شروع ہوتا ہے, طلوع ہونا شروع ہوتا ہے, اس کی بات کی گئی ہے. اور پھر یہ بھی کہ ہر ایسٹ جو ہے ایک جگہ جا کر ویسٹ بن جاتا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں کورڈ ہے. اور ایسٹ مشرقین مکہ کے یہاں یہ بھی تھا کہ وہاں سے جو ہے ایک لائٹ کی شروعات ہوتی ہے, بگننگ آف لائٹ ہے. ویسٹ جو ہے وہ اینڈ آف لائف ہے, اینڈ آف لائٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے لائٹ کی شروعات ہوتی ہے, لائٹ نکلتی ہے, سورج کی روشنی پھیلتی ہے. تو اس لیے بھی کیا کہا گیا کہ تمام مشرقوں کا مالک. تو ان سب کی قسم کھا کر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ ایک ہے, آسمان اور زمین کا مالک ہے, اور تمام مشرقوں کا بھی وہ مالک ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہاں پر تمام مشرقوں کا مالک کہا گیا. یعنی مشرق کی جگہ مشارق کا لفظ اس لیے کہا گیا کیونکہ سال کے ہر دن میں سورج الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے, اور ہر اینڈ سے لے کر دوسرے اینڈ تک جتنے اینگل بدلتا ہے سورج وہ سارے مشرق بن جاتے ہیں. پھر دیکھیں آیت 6 کو, انا, بے شک ہم نے, زینا, ہم نے مزین کر دیا, خوشنما بنا دیا, زینا یزینو سے ہم نے خوشنما بنا دیا, بیوٹیفائی کر دیا, آسمان کو, الدنیا, آسمان دنیا کو. دنیا جو ہے وہ دون سے بنا ہے نا, دال واؤ نون, یعنی قریب, دنیا جو ہے قریب, قریب کے لیے بھی آتا ہے. اور ہم اس والی دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا ہمارے قریب ہے اور آخرت جو ہے وہ بہت دور ہے. تو آسمانی دنیا کو یعنی قریب والا جو آسمان ہے اس کو, بزینتن, زینت سے, کواکب, ستاروں کی. کواکب کس کو کہتے ہیں؟ بڑے ستارے کو کواکب کہا جاتا ہے, جو بہت بڑا ستارہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یہاں پر بے شک ہم نے مزین کر دیا, خوشنما بنا دیا آسمان دنیا کو, زینت سے, الکواکب, ستاروں کی, ستاروں کی زینت سے. تو یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں, کیونکہ آسمان اور زمین ہی انسان سب سے پہلے دیکھتا ہے, اور جو قریب والا آسمان ہے وہی نظر آتا ہے, اور اس میں اتنے سارے اسٹار اور پلانٹس اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ یہ جو آسمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو سجایا ہے, قریب والے آسمان کو یہاں پر سجایا گیا ہے, اور ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سجایا تاکہ دیکھنے میں بھی تمہاری آنکھوں کو بھی خوبصورت لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں جو ہے زینت رکھی ہے. یہاں خاص طور سے آسمان دنیا کا ذکر ہے, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زینت رکھی. اور پھر ہم دیکھیں گے ہر چیز میں, آپ کوئی بھی چیز اٹھائیں, کوئی بھی پھل اٹھائیں, دیکھیں اس پہ غور کریں, یا کوئی بھی پتی لیں اس پر غور کریں, کوئی بھی پیڑ پودے لیں اس پر غور کریں, اس کو دیکھیں, تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے. ایون ایک پتی کے پیٹرنس کو آپ دیکھیں کہ جو اس پہ پیٹرنس بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ تک بھی جو ہے بہت خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں. کبھی اگر آپ نے غور کیا ہو, ہر پتی کے پیٹرنس پر آپ غور کریں, ہر پیڑ کی الگ الگ پتیاں, ان کے الگ الگ پیٹرنس, اور پھر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی رکھی ہے. اور وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب رکھا ہے تاکہ ہم اس کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کو پہچانیں, اور پھر اس پر ایمان لے کر آئیں.
اور غور اور فکر کریں اس کی دنیا پر. تو ہم نے قریب والے آسمان کو ستاروں سے سجایا، وحفظاً اور حفاظت کے لیے، من کل شیطانی ہر شیطان سے، من کل شیطانی ہر شیطان سے، ماردن جو سرکش ہے، مارد، مارد یعنی جو کی سرکش ہے، باغی ہے، اس کے لیے آتا ہے، یعنی ہر سرکش شیطان سے، ہر شرارتی شیطان سے. تو اس میں کیا کہ جو قریب والا آسمان ہے، قریب والے آسمان کو کیا کیا ہے، ہر شیطان سے، ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کی ہے. اب یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جو ہیں عرش تک جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر بیٹھتے تھے، اور وہاں پر جو ہے کچھ نہ کچھ سن لیا کرتے تھے، اور پھر نیچے آ کر جو ہے وہ یہ ساری باتیں جو ہیں کاہن کو اور نجومی کو، ان سب کو بتایا کرتے تھے. اور پھر اور وہ نجومی جو ہیں لوگوں کو بتاتے تھے، اس کے اندر 10 باتیں اور ملا کر وہ بتا دیا کرتے تھے. تو جب بھی ایسا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کرا، جب قرآن نازل ہونے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا میں پروٹیکشن لگا دی، اور جب بھی کوئی بھی شیاطین وہاں تک جانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ایک شعلہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور وہ اس کو جلا دیتا ہے. اب پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اس کی پروٹیکشن کری، لا یسمعون، نہیں وہ کان لگا کر سن سکتے. سین میم عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تسمع، یتسمعو سے تسمع، تو تسمع فعل ماضی، یتسمعو فعل مضارع آتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ یتسمعون جو ہے، یہ جو ہے یہاں پر یسمعون آیا ہے، اور کس سے بنا ہے؟ یہ یتسمعون سے بنا ہے. تا تھا یہاں پر، تا کو سین سے بدل کر ادغام کر دیا گیا، اور اس کے معنی کیا ہو گئے؟ کان لگا کر سننا، بہت غور سے سننا. نہیں وہ کان لگا کر سن سکتے، الی الملأ الاعلی، ملأ الاعلی کی طرف، یعنی مقرب فرشتوں کی طرف. ملا کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں کو. اور اعلی کس کو کہتے ہیں؟ قریب تریب، بلند، مقرب، ٹھیک ہے، ان کی طرف. ملأ الاعلی کی طرف. وَيُقْذَفُونَ، اور وہ پھینکے جاتے ہیں. یقذفون پھینکنا، قاف زال فا سے، قذفا یقذفو اقذف، یقذفون مضارع مجہول ہے، اور وہ پھینکے جاتے ہیں، من کل جانب ہر طرف سے، یعنی ہر طرف سے ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. کیا؟ دہورن بھگانے کے لیے. دہور دا ہا را سے بنا ہے، بھگانا، مارنا، ہانکنا، دھتکارنا، سخت ذلت کے ساتھ دور کرنا. وَلَهُمْ، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، واصب مسلسل، واصب لگاتار، مسلسل ان کے لیے عذاب ہے، یعنی لمبی، واصب کہتے ہیں لمبی بیماری میں مبتلا ہونا، ایکسٹریم پین، اس کے لیے واصب آتا ہے. کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسا عذاب جو لمبا ہو. تو یہاں پر کیا، آسمان کی طرف پہلے تو آسمان سے بات شروع کی گئی، اور کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اپنی توحید کی بات بتا رہے ہیں. مشرکین مکہ شرک کرتے تھے تو توحید کی بات بتا رہے ہیں، اور پھر کاہن پہ، نجومیوں پر، ان پر وشواس کرتے تھے، وہ بھی کوئی بھی پیشن گوئی کر دیتے تھے، کوئی بھی فیوچر بتا دیتے تھے، اس پر یقین کر لیتے تھے. اور ان کو کون بتاتا تھا؟ شیاطین بتاتے تھے، آ کر جن بتاتے تھے کوئی نہ کوئی بات. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ ٹوٹا اور روشنی ہوئی. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ دور جاہلیت میں جب ایسا واقعہ ہوتا تھا تو تم کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہنے لگے ہم تو یہی کہا کرتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے یا پھر پیدا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کسی کی زندگی اور موت کے سبب نہیں ٹوٹتا، بلکہ ہمارا پروردگار کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو حاملان عرش تسبیح کرتے ہیں. حاملان عرش مطلب جو سوری عاملان عرش، حاملان عرش، جو حامل مطلب حاملان یعنی حمل سے بنائے، جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش، عرش کو، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے، یعنی جو سب سے قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، حاملان عرش تسبیح کرتے ہیں. پھر جو ان سے قریب والے ہوتے ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، یعنی جو تسبیح اوپر سے شروع ہوتی ہے پھر وہ سن کر پھر نیچے والے کے پاس جاتی ہے،
پھر وہ ان کو سن کر تسبیح کرتے ہیں، تو پھر ان کے نیچے والوں کے پاس آواز جاتی ہے، تو پھر نیچے والے تسبیح کرتے ہیں، حتیٰ کہ سبحان اللہ کی آواز ساتوں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر چھٹے آسمان والے ساتویں آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ وہ انہیں خبر دیتے ہیں۔ اس طرح نیچے کے آسمان والے اوپر کے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خبر دنیا کے آسمانوں والوں تک پہنچ جاتی ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے۔ شیاطین یہاں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب زمین پر جو نجومی اور کاہن قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو جنات کو قابو کرتے ہیں، اور یہ غیب کی خبریں جب سن لیتے ہیں تو انہیں آسمان کی طرف بھیجتے ہیں۔ وہ اوپر جا کر چھپ چھپ کر یعنی کہیں بھی چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ایک فرشتے سے بات دوسرے فرشتے تک پہنچتی ہے تو اس کو سننے کی کوشش میں وہ کچھ نہ کچھ بات شیاطین کے کانوں میں بھی پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ زمین پر آتا ہے، اور پھر وہ آ کر جو ہے وہ بتاتا ہے۔ لیکن اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا میں پروٹیکشن لگا دی۔ اب جب وہ وہاں پر جاتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں زمین پر، تو پھر جو یہ صحابے، یہ جو شعلہ ہوتا ہے، ثاقب ہوتا ہے، وہ ان کے پیچھے پڑتا ہے، اور وہ اس سے بالکل جل جاتے ہیں اور جل کے بھسم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی شعلے سے بچ کر آ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے نا؟ جیسے شعلہ پڑ رہا ہوتا ہے، پہلے سے ہی پہلے وہ بھاگ جاتا ہے نا، کہ نہیں شعلہ آ جائے گا، پہلے سے پہلے بھاگ جاتا ہے۔ کچھ بچ جاتے ہیں اور کچھ اس سے جل جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے آتا ہے کہ یہ جو فرشتے، یعنی جو ٹوٹتا ہوا ستارہ ہوتا ہے، وہ دکھاتے ہیں نا کہ کسی کی موت اور زندگی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو ٹوٹتا ہوا ستارہ ہوتا ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ ہوتی ہے۔ پھر دیکھیں، اب یہ سب بتانے کے بعد، یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کریں، اب ذرا اس پہ غور کریں۔ یہ جو آیتیں ہیں کہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے، ساری قسم کھا کر بتایا جا رہا ہے کہ سب کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور کیا کہا کہ یہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ تمہارا رب ایک ہی ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ کوئی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی کام میں شریک نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور یہ سب بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور آسمان اور زمین کا جو مالک ہے وہ ایک ہے، تمام مشرقوں کا جو مالک ہے وہ ایک ہے۔ اور یہ جو آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اب حفاظت، اب اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن لگا دی ہے، اب کوئی یہاں تک نہیں آ سکتا، کوئی بات نہیں سن سکتا، تمہیں کوئی فیوچر نہیں پتا چل سکتا، تھوڑا بہت بھی تمہارے کانوں تک نہیں آ سکتا۔ اور ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا تم غور نہیں کر رہے، اپنے آپ پر غور نہیں کر رہے کہ اللہ، اب دیکھیں آیت نمبر 10 میں کہ اللہ مگر من جو کوئی خطیفہ اچک لے جاتا ہے، الخطفتہ اچک لے جانا، خطیفہ کہتے ہیں کوئی بھی بات کو سن لینا، یا کوئی بھی تھوڑی سی بات اچک لینا، یا تھوڑی موڑی بات کو سن لینا، اس کے لیے خطیفہ آتا ہے۔ خطیفہ اچک لیتا ہے، خطفتن اچک لے جانا، فاتبعوہ پیچھا کرتا ہے اس کا، اتباع سے بنا ہے یہ، اتبعوہ پیچھا کرتا ہے اس کا، شہاب ثاقب، شہاب ایک شعلہ، ثاقب چمکتا ہوا، یعنی شہاب ثاقب اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اب کوئی بھی کاہن جو ہے کوئی بھی بات تمہیں نہیں بتا سکتے، تمہاری جو ہے وہ کوئی ایسا فیوچر تمہیں نہیں بتا سکتے، بلکہ کوئی بھی جن یا کوئی بھی ایسا، ہمارے شیطان جو ہے ہماری آسمان تک آنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری باتوں کو، ہمارے حکم کو سننے کی کوشش کرتا ہے، تو ایک شہاب، ایک ثاقب اس کے پیچھے آ کر پڑ جاتا ہے، اور اب وہ کوئی بات تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی یہ بات اب اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بتا رہے ہیں، تمام لوگوں کو بتا رہے ہیں قرآن کے ذریعے کہ اب ایسا نہیں ہوتا۔ تو تم یقین کرو، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین کرو، قدر پر یقین کرو، سب تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس بات پر یقین کرو۔ اور پھر دیکھیں فاستفتہم، فا مطلب تو، استفتہم پوچھ لیجئے ان سے، یعنی فتح سے یہ کس سے بنائے، پوچھنا، سوال کرنا، یہ والا ورڈ ہم جو ہے کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور فا تا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ استفتا اس کا فعل ماضی آتا ہے اور آخر میں یا آتا ہے، استفتا فعل ماضی، یستفتی فعل مضارع، استفتی فعل امر۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آپ پوچھو ان سے، سوال کرو ان سے،
फस्तफ्ती, फस्तफ फेले अम्र है, तो पूछो उनसे, सवाल करो उनसे, हिम उनसे, अहुम क्या वो अशद्दु ज्यादा सख्त हैं, खलकन पैदाइश में, हम या मन जिसे खलकना पैदा किया हमने, खलका यखलुकू से पैदा किया हमने, इन्ना बेशक हमने, खलकना हम पैदा किया हमने उन्हें, मिन तीनी लाजिब, मिन तीन मिट्टी से, लाजिब चिपकने वाली मिट्टी से। यानी अब तुम देखते नहीं, तुम जो है गौर नहीं करते इस बात पर, गौर और फिक्र नहीं करते इस बात पर कि जो तुम आसमान और जमीन पर गौर करो कि आसमान और जमीन जो है वो कितनी बड़ी चीज है, गैलेक्सी पर गौर करो, यूनिवर्स पे गौर करो। हमने जो है इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं, इतनी हैवी हैवी चीजें बनाई हैं, इतना यूनिवर्स बनाया है, इसको देखो, इस पर गौर करो। क्या वो तख्लीक में ज्यादा मुश्किल है या तुम्हारा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है? हमने तुम्हें किससे पैदा किया? हमने तो तुम्हें मिन तीनी लाजिब, चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया, जो चिपचिपी मिट्टी थी, हमने उससे तुम्हें पैदा किया। तीन गारे के लिए भी आता है कि गारे से पैदा किया, चिपकने वाले गारे से तुम्हें बनाया। एक जगह आता है तुराब, तुराब किसके लिए आता है? मिट्टी के लिए। तीन किसके लिए आता है? गारे के लिए। फिर तीनी लाजिब आ गया, यानी वो गारा जो उस जिसमें लेस पैदा हो गई हो, यानी जिसमें चिपचिपाहट पैदा हो गई हो। फिर हमाइल मसनून आता है ना, वो गारा जो सड़ गया हो। अल्लाह ताला ने तख्लीक बताई ना हमारी। फिर सलसाली हमाइन मसनून, यानी जो गारा जो है सड़कर सूख गया हो, उसके लिए। फिर सलसालिन कल फखार, जैसे कि उसमें आता है सूर्य रहमान में कि अल्लाह ताला ने किससे बनाया है? बजते हुए गारे से, सड़े हुए गारे से, जो मिट्टी से जिसमें चिपचिपाहट पैदा हो जाए, उस गारे से तुमको बनाया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारी तख्लीक ज्यादा मुश्किल है या ये जो आसमान में हमने प्रोटेक्शन लगा दी है, आसमानी दुनिया में अपने इतना कुछ है, तुम्हारे लिए प्लैनेट्स हैं देखने के लिए, सितारे हैं, उस पे गौर करो, यूनिवर्स पे गौर करो, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमने तुम्हारे लिए बनाई हैं, क्या ये मुश्किल है बनाना या तुम्हारा बनाना ज्यादा मुश्किल था? बल्कि हमारे अकॉर्डिंग वो ज्यादा मुश्किल है ना, यूनिवर्स बनाना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो वो भी आसान है। अल्लाह ताला ने तो वो भी आसानी से इसके साथ बना दिया, तो तुम्हारी तकलीफ कौन सा मुश्किल काम थी? तुम तो बिल्कुल आसानी, तुम्हारे लिए हमें तुम्हें बनाना बहुत आसान था। बल्कि अजिबता, ताज्जुब किया आपने, वयस्खरूना, और वो मजाक उड़ाते हैं। अजिबता, अजिबता किसके लिए है? ताज्जुब करने के लिए। अजबा से बना है ये, अजबा या अजीबू, यानी किसी में हैरान होना, ताज्जुब होना, इस बात की तरफ इशारा है कि बल्कि ताज्जुब किया आपने, वयस्खरूना, और वो सब मजाक उड़ाते हैं। सीन खौरा, सखीरा यस्खरू से इसखर, यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि ए पैगंबर, ये हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि तुम इनकी बातों पर ताज्जुब करते हो और ये लोग हंसी में उड़ाते हैं। यानी ये जो है इस तरह की बातें करते हैं कि रसूल अल्लाह जो भी बात बताते थे उस बात को वो हंसी में उड़ा दिया करते थे, और इस बात पर रसूल अल्लाह उनकी हैरान हुआ करते थे, ताज्जुब किया करते थे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये जो है मरने के बाद जिंदा होना, इस बात पर यकीन नहीं कर रहे कि हम जो है एक नई पैदाइश में जिंदा होंगे, हम एक नई पैदाइश में हम एक नया वजूद हमारा आएगा, इस बात पर ये यकीन नहीं कर रहे। तो इस बात पर ये जो है रसूलुल्लाह ताज्जुब करते थे, और फिर रसूलुल्लाह कोई भी बात उनको बताते थे तो वो क्या करते थे, उस बात को हंसी में उड़ा दिया करते थे। तो रसूलुल्लाह को फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि आपको इन मुनकरीन पर ताज्जुब होता है कि ऐसी साफ-साफ बातें और वाज़ेह दलील सुनकर भी, मुझसे देखकर भी ये लोग ईमान नहीं लाते, बल्कि बातों को हँसी में उड़ाते हैं, तो आप इग्नोर करिए उनकी बातों को। यानी अल्लाह ताला एक तरह से तसल्ली दे रहे हैं रसूलुल्लाह को। व इज़ा, और जब ज़ुक्किरू, नसीहत किए जाते हैं, ज़क्करा युज़क्किरू से ज़करा यस्कुरू आता है इसका, तो ये जो है माज़ी मजहूल है, ज़ुक्किरा, जब वो नसीहत किए जाते हैं, और ये जो है ज़ाल काफ रा से बना है, ज़क्करा युज़क्किरू, ज़क्किर, ठीक है? तो और इसमें देखें एक ही रूट के 2 यूज़ हुए हैं यहाँ पर। एक तो ज़ाल काफ रा, इसका भी रूट है, और यस्कुरूना जो आया है आगे, उसका भी रूट है। लेकिन दोनों के माज़ी अलग हैं।
یہ جو ذکرہ ہے یہ بنا ہے ذکرہ سے، کاف پہ تشدید، ذکرہ یذکرو، ذکرہ یذکرو کہتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے آہستہ آہستہ نصیحت کرنے کو، جیسے نزلہ ینزلو آتا ہے نا، نزلہ ینزلو دھیرے دھیرے کر کے آہستہ آہستہ کر کے نازل کرنا، اور یہاں پر کیا ہے یذکرونا، ذکرہ یذکرو ذکر کرنا، ٹھیک ہے، نارملی ذکر کرنا، تو وہ ازا اور جب ذکروا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، مجھول ہے یہ ماضی مجھول، لا یذکرونا نہیں وہ نصیحت پکڑتے، یعنی رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایمان نہیں لاتے، آپ کی باتوں کو سن کر معجزوں کو دیکھ کر ایمان نہیں لاتے، وہ سب مذاق بناتے ہیں، جب بلکہ ان کا کام کیا ہوتا ہے، جب بھی ان کو کسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ نصیحت پکڑتے ہی نہیں، یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، تخلیق کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے اور اور زیادہ تقویٰ بڑھتا ہے اور زیادہ ایمان بڑھتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں وہی نشانیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہی نشانیاں دیکھ کر وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور مذاق اڑانے والا دراصل کیا کون ہوتا ہے، وہ ناسمجھ ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تو ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور کچھ مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ساری باتیں بتائی نا کہ یہ فرشتے ہیں، کون کون سے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک آرمی ہے، بٹیلین ہے، گروپس ہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے ہیں، اور پھر یہ آسمانی دنیا، یہ ٹوٹتا ہوا ستارہ، یہ یونیورس، ان سب پر جو ہے وہ یقین نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مذاق بناتے ہیں، ذکر نصیحت نہیں پکڑتے، وَإِذَا اور جب رَأَوُ وہ دیکھتے ہیں، سوری راؤ، را یرا سے بنائیں گے، فعل ماضی ہے، راؤ جب وہ دیکھتے ہیں، آیتن کوئی نشانی، یستسخرون خوب مذاق اڑاتے ہیں، سین خارا، استسخرا فعل ماضی آتا ہے، پاسٹ ٹینس فیوچر فعل مضارع، یستسخرو فعل امر، استسخر، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو خوب مذاق بناتے ہیں، اس کے اندر طلب آتی ہے اس ماضی میں، یعنی ماضی اس کا بھی الگ ہو گیا نا، اور پیچھے بھی یس خرونا آیا تھا، وہ مذاق اڑاتے ہیں، پیچھے یس خرونا تھا، وہ سب مذاق اڑاتے ہیں، آیت نمبر 12 میں یس خرونا تھا، لیکن آیت نمبر اس والی آیت میں، آیت نمبر 14 میں کیا ہے، یس تسخرونا، دونوں میں فرق ہے نا تھوڑا سا، اس میں فرق، لیکن معنوں میں کیا فرق ہے ان کے، تھوڑا سا فرق اس میں ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا فرق معنوں میں بھی ہے، اس میں ہے کہ مذاق اڑانے کی طلب بھی کرنا، طلب آتی ہے اس کے اندر، خوب طلب کے ساتھ مذاق اڑانا، خوب ہنس ہنس کے مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو بھی شامل کرنا، اس کے لیے آتا ہے، جیسے ہم استغفار کرتے ہیں نا، یستغفرونا آتا ہے، استغفار کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اندر طلب ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ہمیں معافی مل جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے، یہ طلب ہوتی ہے، اب ان کے اندر کیا طلب تھی، مذاق بنانے کی، تو اس میں یہ فرق ہے کہ وہ خوب مذاق اڑاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، کوئی بھی آیت دیکھ لیں تو کیا کرتے ہیں، خوب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وقالو اور وہ سب کہتے ہیں، ان نہیں ہے، ہاذا یہ، اب ان کا میں یہاں نہیں کر رہی ہوں، کیوں، کیونکہ آگے الا آیا ہے، ہاذا یہ، الا مگر، سحر جادو، مبین کھلم کھلا، یعنی یہ جادو کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف ایک جادو ہے، یعنی رسول اللہ کی بات سنی، جیسے رسول اللہ نے بتایا کہ یہ جو تم کہتے ہو مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، یہ بیٹیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام کرتے ہیں، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی عذاب لے کر آتا ہے، کوئی ہوائیں لے کر آتا ہے، کوئی صف باندھ کے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور یہ آسمانی جو دنیا ہے، یہ جو ٹوٹتا ہوا ستارہ تم دیکھتے ہو، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، شیاطین کو سزا دیتے ہیں، یہ سب باتیں جب سن رہے تھے تو کیا کر رہے تھے، ان کا ریئیکشن کیا تھا، مذاق بنانا، ہنسی میں، دیکھو دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ دیوانے ہو گئے، ان کو کیا ہو گیا رسول اللہ کو، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو کہانیوں والی باتیں کر رہے ہیں، تو کہانی کس سے ہمیں سنا رہے ہیں، خوب مذاق بناتے ہیں، اور مذاق اکیلے نہیں بنا رہے، اوروں کو بھی شریک کر رہے ہیں، دیکھو دیکھو یہ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، دیکھو دیکھو ان کو کیا ہو گیا، ان کا تو یہ دیوانے ہو گئے ہیں، دماغ چل گیا، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو ہمیں جادو بتا رہے ہیں، یہ تو ہمیں جادوگر نظر آ رہے ہیں، جادو ہمیں دکھا رہے ہیں، جادو کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے، تو صرف ایک جادو ہے، اس طرح کر کے اڑا دیا، اذا کیا جب، متنا ہم مر جائیں گے، ماتا یموتو سے فعل ماضی ہے، متنا ہم مر جائیں گے، وکننا اور ہم ہو جائیں گے،
काना यकूनु से कुन, कुन्ना हम हो जाएंगे, तुराबन मिट्टी, व इजामन और हड्डियां, देखिए ये तुराब आया है, तुराब मिट्टी, इजामन हड्डियां, अज़्म से बना है, इजाम जमा है ये, इन्ना क्या बेशक हम लमबऊसून दोबारा उठाए जाएंगे, बासा यबऊसू से बना है, मबऊसून दोबारा उठाए जाने वाले, क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे, यानी ये कैसी बातें कर रहे हैं, जादू जैसी बातें ये कर रहे हैं। ये साहब यानी एक दूसरे पे मजाक बनाते थे और आपस में ये बातें कहते थे, देखो देखो हम ये पैगंबर कैसी बातें कर रहे हैं कि जब हम कयामत आएगी और जब हम मर जाएंगे, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो जाएंगे, तो हम दोबारा उठेंगे और दोबारा जो है हम नए सिरे से उठेंगे, नई पैदाइश में उठेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा जो चूरा बन चुका होगा हम दोबारा कैसे उठ जाएंगे। अवा और क्या नहीं, और क्या आबाउना हमारे बाप दादा, अव्वलून जो पहले थे, पहले बाप दादा भी, अव्वलून यानी हम भी उठ जाएंगे और हमारे पहले बाप दादा भी उठ जाएंगे। देखो कैसी बातें कर रहे हैं ये, क्या मरा हुआ इंसान कभी वापस आ सकता है। अब देखो ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि हम भी उठेंगे और हमारे बाप दादा भी उठेंगे, सब मैदाने हर्ष में होंगे, इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। एक ही बात वो दोहराया करते थे, एक ही चीज वो दोहराया करते थे कि जब हम मिट्टी हो जाएंगे, बिल्कुल गल जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, तो हम कैसे उठ जाएंगे, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पर जवाब में देखें क्या कह रहे हैं, कुल उनसे कह दीजिए, कुल कह दीजिए, नाम हाँ, व अंतुम और तुम भी, दाखिरून जलीलो ख्वार होंगे, दाखिरून दाल ख्वाल लाम से, और ये जो है दाल खारा, जलीलो ख्वार होना, आजिजी होना, आजिज होना, इसके लिए आया यानी बेबस होना, आजिज होना। तो अल्लाह ताला उनसे क्या कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं ना आपसे कि हम आपको आपकी बातों को सुनकर मजाक बना रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि हम जो है दोबारा जिंदा होंगे, तो उनसे कह दीजिए हाँ, तुम जिंदा होंगे भी और तुम अल्लाह ताला के यहाँ जलील और ख्वार भी होंगे, जलील होने वाले होंगे, बेबस होने वाले होंगे, कुछ नहीं कर सकते अल्लाह ताला के सामने जाकर तुम। इन्नमा तो बेशक हिया वो जजरतुन डांट होगी, हिया फीमेल की तरफ इशारा है, वो जैसे हुआ आता है ना, हुआ फीमेल की तरफ इशारा होता है, इंडिविजुअल जमीर होती है हुआ, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, हुआ आता है उसके अंदर, वो अल्लाह फीमेल, और यहाँ पर क्या है, हिया फीमेल, बेशक वो जजरतुन डांट होगी, जजरा, और ये जजरा भी देखें डांट के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और हमने एक लफ्ज और भी पढ़ा है डांट के लिए, सईहा, चीख के लिए, डांट के लिए सईहा, तो सईहा भी जो है एक डांट होती, एक तरह से चीख होती है, एक डांट होती है, डांटने का अंदाज होता है, और यहाँ पर जजरा भी जो होता है ये भी डांट होती है, मतलब आवाज के साथ डांटना, चीख के साथ डांटना। तो यहाँ पर ये वर्ड भी एक्यूरेट था, जजुरतुन क्यों यूज करा अल्लाह ताला ने, क्योंकि शुरू में फरिश्तों की बात हो रही थी, बस फसाजिरातु, तो उस वो भी यानी डांटने वाले फरिश्तों की, तो यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल है, जजरतुन, तो यहाँ पर भी एक्यूरेट लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो बेशक हिया वो जजरतुन डांट होगी, वाहिदतुन एक ही, फैजा तो जब हम वो यंजुरून देख रहे होंगे, नजरा यंजुरू से देख रहे होंगे, यानी जब फरिश्ते आएंगे, यानी वो ये कहते हैं ना कि हम जो है दोबारा उठ जाएंगे, कयामत के दिन अल्लाह ताला के नजदीक जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, दोबारा जिंदा होंगे, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हाँ उनको जवाब में कह दो तुम जरूर जिंदा किए जाओगे, तुम भी जिंदा किए जाओगे, तुम्हारे जो बाप दादा मर चुके हैं पहले वो भी जिंदा किए जाएंगे, और उस वक्त तुम जलीलो ख्वार होंगे, बस एक डांट होगी, सूर फूंके जाने की डांट से शायद इसको ताबीर किया गया, कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं, और तुम पर पड़ रही होगी, और फिर तुम जिंदा होंगे, अपनी कब्रों से खड़े हो जाओगे, आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगोगे, आपस में एक दूसरे से बातें करोगे, और क्या भी कहोगे, यानी एक दूसरे को देख रहे होंगे, और क्या कह रहे होंगे, वकालू और वो कहेंगे, या वैलना हाय अफसोस हम पर, आज यहाँ पर भी यही वाला लफ्ज, हाय अफसोस हम पर, वैल यानी इससे भी बड़ी खराबी कुछ हो सकती है, इससे भी बड़ी मुसीबत कुछ हो सकती है, यानी जब कयामत का मंजर देखेंगे, हाय अफसोस हम पर, हाजा ये है यौमुन दिन, दीन बदले का, दीन किसको कहते हैं, बदले का दिन, जजा और सजा का दिन,
یعنی ایک دوسرے سے کی طرف دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ ہائے افسوس ہم پر، ہائے خرابی ہم پر. یہی قیامت کا دن ہے. یہی وہ دن ہے جس کا پیغمبر بتایا کرتے تھے. یہی وہ دن ہے جس کو پیغمبر آ کے بولا کرتے تھے. ہاضا یہ ہے یوم الفصل، دن فیصلے کا. فصل یعنی فیصلے کا دن. الذی وہ جو کنتم تھے تم بھی اسے تکذبون جھٹلاتے. کذبا یکذبو سے یکذبون. تو کیا ہے کہ اس وقت جب تم کہو گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھو گے اور کیا کہو گے کہ یہ ہے وہ دن، یہ فیصلے کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی ہوگا فیصلے کا دن. آج تم جھٹلاتے ہو اس دن کو. اس دن تم ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے ہوں گے، حیرانی سے اپنے آپ پر افسوس کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کاش ہم نے پیغمبروں کی باتوں کو مانا ہوتا. اوہ شروع اکٹھا کرو. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ تم اس دن کا مذاق بناتے تھے، یعنی جب قیامت آئے گی تم اس دن کا مذاق اڑاتے تھے، تم نبی کو جھٹلایا کرتے تھے. دیکھو یہ ہے دن، یہ دن ہے. اس دن کو تم مانتے نہیں تھے، جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا تمہارے لیے، اس دن کو تم ریجیکٹ کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اوہ شروع اکٹھا کرو. حشرا یا شروع سے اوہ شروع اکٹھا کرو. الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، ظلمہ یظلمو سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں، ان کے ساتھیوں کو. زوج سے بنا ہے ازواج. ازواج جو ہے ساتھیوں کے لیے بھی آتا ہے، جو ایک طرح سے ایک ساتھ رہتے ہیں لوگ، ان کے جوڑے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ازواج آتا ہے. میں نے بتایا نا قسم کے لیے، جوڑوں کے لیے بھی ازواج آتا ہے. ان کے جیسے ایلیٹ پرسن، ان کے جیسے لوگ، ان کی جیسی گیدرنگ، ان کی جیسی فیملی جو ان کے جیسے عمل کرتے تھے، ان کی بیوی بچے جو ان کے جیسے عمل کرتے تھے، ایک جیسے لوگ. ان کے لیے ان اکٹھا کر دو ان کو جنہوں نے ظلم کیا، وہ ازواجہم اور ان کے ساتھیوں کو، وما اور جو کانو یا جن کی تھے وہ، کانو تھے وہ، یعبدون عبادت کرتے. عبدا یعبدو سے یعبدون عبادت کرتے. تو کیا کہہ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ؟ ان سب کو اکٹھا کر دو. جن جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان سب کو لے آؤ. جو جو لوگ مل کر اکٹھے عبادت کرتے تھے ان سب کو لے آؤ. یعنی قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا. محشر میں حساب اور کتاب میں بدلے کے لیے لوگوں کو ایک جیسے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا. یعنی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جمع کیا جائے گا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی، یعنی جو ایک جیسے کام کرنے والے ہیں ان سب کو، جن کے عمل ایک جیسے تھے. جیسے جو شراب پیتے ہیں، شراب پینے والے شرابیوں کے ساتھ، زنا کرنے والے زانیوں کے ساتھ، شرک کرنے والے مشرکین کے ساتھ، جادو کرنے والے جادوگروں کے ساتھ، متکبر لوگ فرعون کے ساتھ، نماز نہ پڑھنے والے فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس سے پتہ چلتی ہیں؟ قرآن اور سنت سے پتہ چلتی ہے کہ ایک جیسے لوگ. اور دنیا میں بھی دیکھیں کہ ہمیں جو ہے ایک جیسی ہماری جیسی گیدرنگیں بھی پسند آتی ہے نا. یعنی ہم جو ہیں اگر ہم اپنے جیسے عمر کے لوگ ہمیں پسند آتے ہیں، بچوں کو جو ہے اپنی جیسے عمر کے بچے پسند آتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں. وہاں پر بھی ایک جیسے جو لوگ ہوں گے ان کو ایک جگہ ہی رکھا جائے گا. جو صحابیوں کو فالو کرتے ہوں گے، صحابیوں کے ساتھ نیچرلی صحابی جو ہے رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے. اور صحاباؤں کو جو ہے، جو صحابیات کو پسند کرتی تھی لیڈیز، ان کو دیکھ کر عمل کرتی تھی، ان کے جیسے عمل کرتی تھی، ان کو ان کے ساتھ رکھا جائے گا، ہے نا. اور جو ہیروئنس کو پسند کرتے ہیں، ان کے جیسا دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جیسا ڈریس اپ کرتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا اور انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. تو ایک جیسے لوگ ہوں گے وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب کو اکٹھا کر دو، ان کے ساتھیوں کو بھی. من دون اللہ وہ جو وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. فہدوہم تو راہ دکھاؤ انہیں. فہدوہم ہدا یہدی سے اہدو ان کو راہ دکھاؤ. ہم ان سب کو کس کی راہ دکھاؤ؟ کس کا راستہ دکھاؤ؟ ان کو راستہ دکھاؤ، ان کو ہدایت دو، ان کو راہ دکھاؤ. کس کی؟ الی صراط الجحیم جہنم کے راستے کی. ان کو جہنم کے راستے کی طرف لے کر جاؤ. یعنی پہلے ان کو اکٹھا کرو. قیامت کا منظر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ جھٹلاتے تھے نا، تو پہلے ان کو اکٹھا کرو اور اکٹھا کرنے کے بعد کیا کرو؟ ان کو جہنم کی راہ دکھاؤ. وقفوہم ٹھہراؤ انہیں. قف ٹھہراؤ انہیں، روکو انہیں. واو قاف فا سے بنائیں. وقف کہتے ہیں نا رکنے کو، ٹھہرنے کو کہتے ہیں نا، وقفہ دو تھوڑا سا، اس وہی بنائیں گے. وقیفو
وا مطلب اور، قف جو ہے فعل امر ہے اس کا، قفو ہم انہیں، اور ٹھہراؤ انہیں، وقفہ یقفو سے، اور ٹھہراؤ انہیں، انہم بے شک وہ، مسئولون سوال کیے جانے والے ہیں، سألہ یسألو سے، سوال کیے جانے والے ہیں. اچھا سوری، یہ جو ہے نا وقیفو، واؤ اس میں اور کے لیے نہیں ہے، واؤ اس کے روٹس میں ہے، واؤ اس کے اندر ہے، وقیفو ورڈ ہے یہ پورا، ٹھہراؤ انہیں، ہم ان سب کو، انہم بے شک وہ، مسئولون سوال کیے جانے والے ہیں، سألہ یسألو سے. اب ان کو جو ہے، یعنی یہاں پر قرآن کے اندر کیا کہا گیا کہ ان کو جو ہے آپس میں ٹھہراؤ اس جگہ، یعنی ان کو اکٹھا کرو، ان کی گیدرنگ کو اکٹھا کرو اور ان کو روکو، ان کو کھڑا کرو، جہنم کی طرف بھیجو، اس سے پہلے ان سے سوال کیا جائے گا. اچھا اب ایک جگہ قرآن کے اندر آیا ہے کہ وہ جو ہیں لوگوں سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، یعنی لوگ جو ہیں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو بات نہیں کر سکیں گے، اور کچھ بھی ان سے، یعنی کچھ وہ بول نہیں سکیں گے، کچھ وہ کہہ نہیں سکیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کے اندر جو ہے کانٹرڈکشن ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جو ہے یہاں پر ان سے سوال کیا جائے گا، سورہ رحمان میں آیا ان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، تو یہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر الگ الگ اسٹیجز کے بارے میں بات ہو رہی ہے قرآن کے اندر، یعنی پہلے جب سور میں لوگ جمع ہوں گے تو کوئی کچھ نہیں بول پائے گا، کسی سے کسی قسم کا سوال نہیں کیا جائے گا، صرف لوگ آئیں گے اور اکٹھے ہوں گے. جب دوسرا فیز آئے گا تو سب کو لائن میں کھڑا کر کے سوال کیا جائے گا. تو یہ ہے یہاں پر، یعنی سارے چاہے وہ بادشاہ ہوں، ملینئرس ہوں، کوئی بھی ہو، سب کو جو ہے اکٹھا کیا جائے گا اور پھر سب سے سوال کیا جائے گا کہ بڑا سیکیورٹی میں گھومتے تھے نا تم، بڑے بڑے لوگ، قارون جیسے لوگ، حمان جیسے لوگ، فرعون جیسے لوگ، بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے ملینئرس جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں لوگوں کو اور ظلم کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اچھا سوال کریں گے، بڑی سیکیورٹی میں گھومتے تھے، کہاں ہے آج تمہاری سیکیورٹی؟ کہاں چلی گئی؟ کون بچائے گا تمہیں آج؟ جو آج دنیا میں تم سیکیورٹی لے کر گھومتے تھے، تمہیں لوگ بچاتے تھے، آج کون بچائے گا تمہیں؟ تو ان سب سے سوال کیا جائے گا. ماں کیا ہے، لکم تمہیں، لا نہیں، تناصرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے. نصرہ ینصرو ہوتا ہے مدد کرنا، یہاں پر کیا ہے، تناصرون ایک دوسرے کی مدد کرنا. فعل ماضی کیا آتا ہے اس کا، تناصرہ، فعل مضارع یتناصرو، تو تناصرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے نا، تم سیکیورٹی گارڈ رکھتے تھے، تمہاری سیکیورٹی گارڈ تمہاری مدد کرتے تھے، تمہیں بچاتے تھے، تم ایک دوسرے کو بچاتے تھے، ہے نا. تمہارے جیسے لوگ جو ہیں جو غلط کام کرتے تھے، تم ان کو، غلط لوگوں کو بھی جیلوں سے چھڑوا دیا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے لوگوں پر، ہے نا. آج یہی ہو رہا ہے نا، انصاف تو ہے ہی نہیں آج کی دنیا میں. جو بھی ظلم کرتا ہے تو تھوڑا سا اگر جانا ہوتا ہے جیل، جا کر واپس آ جاتا ہے، چھڑوا لیتے ہیں اپنے جیسے لوگ انہیں، یا بھیجتے ہی نہیں ہے نا. ظلم کر رہے ہیں لوگ اور آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کی مدد تو تم بہت کیا کرتے تھے دنیا میں، آج کر کے دکھاؤ ذرا ایک دوسرے کی مدد. آج مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ آج تمہیں کون بچائے گا؟ بلکہ ہم وہ، الیوم آج کے دن، مستسلمون فرما بردار ہوں گے. مستسلمون فرما بردار ہونا، تین لام میم سے، استسلما یستسلمو، استسلم، مستسلم. یعنی آج کیا ہوگا، آج جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑے ہوں گے. آج نہیں کر سکتے کچھ، آج اپنی منمانی نہیں کر سکتے. دنیا میں تم لوگوں نے بہت منمانی کر لی، دنیا میں بہت جو ہے تم نے جو ہے سوال کر لیا ایک دوسرے سے، جو ہے تم خوب ایک دوسرے کی تم نے دنیا میں مدد کر لی. اب آج اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور فرما بردار بن کے کھڑے ہوں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے اپنی مرضی سے، کوئی نہیں ہوگا جو بچا پائے گا ان کو. وہ اقبلا، اور متوجہ ہوں گے. اقبلا یعنی قبل کہتے ہیں نا، سامنے کے لیے آتا ہے، آگے کے لیے آتا ہے، قاف با لام. اور اقبلا فعل ماضی، یقبلو فعل مضارع، یعنی ایک دوسرے کے سامنے دیکھنا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہونا، اس کے لیے آتا ہے. تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے.
بعدهم ان کے بعض، ان کے کچھ، علی بعد بعض پر، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے، تساءلون یتساءلون جیسے یہاں پر آیا تھا نا پیچھے، تناصرون ایک دوسرے کی مدد کرنا، یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کرنا، تو وہ یعنی متوجہ ہوں گے بعض بعض کی طرف، وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یعنی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے، ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجیں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، کیا کہیں گے؟ قالو وہ سب کہیں گے، انکم بے شک تھے تم، تم تاتوننا آئے تھے ہمارے پاس، اتا یاتی سے بنا ہے، تاتوننا آئے تھے ہمارے پاس، عن الیمین دائیں طرف سے، سیدھے ہاتھ سے، یعنی تم ہی آئے تھے، تم ہی ہمیں ورگلانے آئے تھے، تم ہی نے ہمیں ایمان لانے نہیں دیا، جیسے ہوتا ہے نا دائیں طرف سے آنا، یعنی جو جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا یہ جو ہے رائٹ ہینڈ ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو اسی طرح یہ آیا ہے کہ تم آتے تھے ہمارے پاس، اور تم ہی جو ہے ہمیں جو ہے ایمان لانے سے روکتے تھے، اور تم ہی نے ہمیں ایمان لانے نہیں دیا، تم ہی نے ہمیں ورگلایا، یعنی یہ سب اب باتیں کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، اور دوسرے والے کیا کہیں گے؟ قالو وہ سب کہیں گے، بلکہ لم نہیں تکونو تھے تم مؤمنین ایمان لانے والے، یعنی ہم نے تمہیں نہیں ورگلایا، بلکہ تم خود ہی ایمان نہیں لائے تھے، ہمارا تو تم پر کوئی زور ہی نہیں تھا، ہم تو تمہیں کچھ نہیں کر سکتے تھے،